सोचो आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा है कि जिसने मुझ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा, कल बरोज़े क़यामत वो मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा इनाम और अमल कितना थोड़ा सा है कि हमें दुरूद पाक की कसरत करनी है। फिर क्यों करना हम दुरूद पाक को अपना वतीरा बनाएं, अपना वजीफ़ा बनाएं। आइए मोहब्बत के साथ एक बार फिर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तिलावत कुरान करने वाले को कल बरोज़ क़यामत कुरान पाक उसकी शफाअत करेगा। तो क्यों करना हम कुरान पाक की तिलावत को अपना वजीफ़ा बनाएं, अपना मामूल बनाएं, सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत करें। और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि जिसकी अगर तिलावत की जाए तो उसके एक एक हर्फ के बदले 10-10 नेकियां मिला करती हैं। तो क्यों ना हम कुरान पाक से मोहब्बत करें, कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। और समझने का एक बेहतरीन अंदाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने ये बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सिलसिला डिज़ाइन दिया है जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। एक क्विज़ बेस्ड प्रोग्राम है और हमारी ये कोशिश है कि इस प्रोग्राम के अंदर आपसे बात की जाए अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम की, मगर बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ, बड़े ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प अंदाज़ के साथ, ताकि आपकी दिलचस्पी भी कायम रहे मगर साथ ही साथ आपको इल्म दीन का एक अजीम ख़जाना मिलता चला जाए। जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, इंशाअल्लाह आपके इल्म दीन में भी इजाफा होता रहेगा। तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ प्रोग्राम में शामिल रहिए। आइए आपको बताते चलें कि ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में होंगे 5 राउंड और हमारे दरमियान है 6 कंटेस्टेंट। इनके दरमियान हम खेलेंगे 5 राउंड्स और 1 बाय 1 एक एक राउंड का स्कोर आपको बताया जाता रहेगा। जिसका स्कोर तीसरे राउंड के इख्तिताम पर सबसे कम होगा, उन 2 बच्चों से हम माजरत चाहेंगे, उन 2 बच्चों को हमें मजबूरन अपने सिलसिले से अलविदा कहना पड़ेगा। फिर बारी आएगी हमारे चौथे राउंड की। चौथे राउंड के इख्तिताम पर भी एक बार फिर स्कोर कार्ड पर नजर डाली जाएगी और जिन 2 बच्चों के कम नंबर्स होंगे उन 2 बच्चों से भी माजरत कर ली जाएगी। अब बचेंगे हमारे पास 2 कंटेस्टेंट। फिर खेला जाएगा 5वां राउंड और 5वें राउंड में होंगे हमारे पास 2 कंटेस्टेंट। इन दोनों के दरमियान जबरदस्त किस्म का मुकाबला होगा और जो सबसे ज्यादा नंबर गेन करने में कामयाबी हासिल करेगा वही हमारे आज के प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का विनर करार पाएगा। तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं बिला ताखीर अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं। सबसे पहले बारी बारी अपने कंटेस्टेंट का तारुफ लेते हैं। सबसे पहले बेटा आप अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम हसनैन अमजद है। मेरे अब्बू का नाम अमजद है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मेरी स्कूल का नाम दारुल मदीना है। अच्छा, चलें जनाब, अब बारी है हमारे अगले कंटेस्टेंट की। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद जुबैर है। मैं क्लास 5 मक्की में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दारुल मदीना है। चलें जी, अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मेरे अब्बू का नाम महबूब अली है। मैं क्लास 5 मक्की में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दारुल मदीना है। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम हसान है। मेरे अब्बू का नाम शाहिद है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दारुल मदीना है। चलें जी, अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम उस्मान हादी है। मेरे अब्बू का नाम अब्दुल हादी है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ और मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। चलें जी, अगले भाई।
मेरा नाम मोहम्मद ताबिश है, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद नासिर है, मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। अरे माशाअल्लाह, आप हिफ्स कर रहे हैं। कहाँ तक हिफ्स कर लिया आपने? 5.25 पारे हिफ्ज़ हो चुके हैं। वेरी गुड, 5.25 पारे हिफ्स हो चुके हैं और इंशाअल्लाह जल्द ही आप पूरा कुरान पाक अपने सीने के अंदर महफूज कर लेंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये कुरान पाक का मौजज़ा है कि ये आसानी के साथ हिफ्ज हो जाया करता है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी किताब है जिसे छोटा छोटा बच्चा हिफ्ज कर लिया करता है और ये भी इस किताब की शान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक से मोहब्बत नसीब फरमाए। प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का पहला राउंड शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि राउंड किस तरीके से आगे बढ़ेगा। बारी बारी आपसे एक एक सवाल किया जाएगा, ठीक है? लेकिन जवाब आपने देना है 3 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स में देंगे? 3 पार्ट्स में। अगर आपने तीनों पार्ट्स दुरुस्त बता दिए तो आपको मिलेंगे 3 नंबर, और अगर आप लूज कर गए एक पार्ट तो फिर आपको दिए जाएंगे 2 नंबर, और अगर आप लूज कर गए 2 पार्ट्स तो अब आपको दिए जाएंगे 1 नंबर। कोशिश कीजिएगा कि आपने कोई पार्ट्स को नहीं छोड़ना और कंप्लीट तीनों पार्ट्स का आपने जवाब देना है। रेडी हैं आप सब? यस। इतना कमजोर आवाज मतलब कमजोर तैयारी है? मजबूत तैयारी है। चलें जी, मजबूत तैयारी का नारा लगा दिया है। देखते हैं कितनी मजबूत तैयारी करके आए हैं। शुरू करते हैं पहला राउंड। पहला सवाल हसनैन अमजद आपसे। बताइए सूरह नूर के जो मज़ामीन आए हैं उनमें से कोई 3 मज़ामीन बयान करें। पर्दा, शर्म हयात, इफ़्फ़त व इस्मत के अहकाम का बयान, बदकारी करने वाले मर्दों औरतों की शरई सज़ा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान का बयान। चलें, थोड़ा सा आपने अपने जवाब में गलती की है, मैं सही अंदाज के साथ दोहरा देता हूँ। पर्दा, शर्म हया और इफ़्फ़त व इस्मत के अहकाम का बयान, बदकारी करने वाले मर्दों और औरतों की शरई सज़ा का बयान और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान का बयान। जवाब दुरुस्त मानते हुए 3 नंबर दिए जाते हैं। अगला सवाल होगा मोहम्मद दानियाल अत्तारी आपसे। रेडी हैं आप? जी। चलें जी, बताइए सूरह फुरकान में जो मज़ामीन बयान किए गए उनमें से कोई 3 मज़ामीन बता दीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तारीफ और इसकी अज़मत व शान का बयान। नंबर 2 बुतों के मजबूर और बेबस होने का बयान। नंबर 3 अल्लाह अज़्ज़ा व जल के पैदा करदा मुख्तलिफ चीज़ों से इसकी वादानियत और कुदरत पर इसके दलाइल कायम किए गए हैं। आपने जो जवाब दिए, सूरह फुरकान के मज़ामीन बयान किए, अल्लाह पाक की तारीफ, उसकी शान और अजमत का बयान, बुतों के मजबूर और बेबस होने का बयान, अल्लाह पाक की पैदा करदा मुख्तलिफ चीज़ों से उसकी वहदानियत और कुदरत पर दलाइल कायम किए गए। तीनों के तीनों सही जवाब देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है हमारे छोटे कंटेस्टेंट मोहम्मद उमर की। चले उमर, आपसे सवाल ये है, सूरह शुआरा के कोई 3 मज़ामीन बयान करें। कुरान पाक की अजमत और हिदायत के मामले में इसके हदफ का बयान। Good. नंबर 2 इबादत की तकलीफ से अल्लाह पाक के वजूद और इसकी वहदानियत पर इस्तदलाल किया गया। नंबर 3 नए मुसलमानों को जन्नत की बशारत और आखिरत को नाम मानने वाले काफिरों को अज़ाब की वही सुनाई गई। सही जवाब देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। मोहम्मद उमर ने बड़ी मेहनत करके 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है हमारे हसन की। हसन, आपसे सवाल ये है, सूरह नमल के कोई 3 मज़ामीन बयान करें। सूरह नमल के 3 मज़ामीन बयान कर रहे हैं मोहम्मद हसन। सोचो विचार में गुम हैं, क्या सोच रहे हो भाई? जल्दी जवाब दीजिए, टाइम नहीं है, काउंट डाउन देंगे। 5 4 2 1। चलें जी, गलती हो गई है। मोहम्मद हसन कोई नंबर हासिल नहीं कर सके। चलें, हसन से गलती हो गई है, मगर मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नमल में जो मज़ामीन बयान किए उनमें से 3 मज़ामीन आपको बता देता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और चींटी का वाक़या। नमल कहते हैं चींटी को, किसको कहते हैं? चूटी को। और दूसरा जो मज़मून सूरह नमल में मिलता है वो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मलका बिल्कीस का वाक़या। तीसरा मज़मून अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नमल में जो बयान किया, क़यामत की चंद अलामात जैसे दाब्बतुल अर्द का निकलना, पहाड़ों का उड़ना वगैरह। आपसे गलती हो गई। अब बारी है उस्मान हादी आपकी। आपसे सवाल यह है, सूरह क़सस के
کوئی 3 مضامین بیان کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جلدی کریں گے, سوچنے کا وقت نہیں دیا جاتا. دوسرا پوائنٹ بتا دیں سر پہلے. جی بتائیے جو آپ کو آ رہا نباتات کی تخلیق پہ ہے. جی نباتات کی تخلیق پر اللہ عز و جل کے وجود پر استدلال کیے گئے. نہیں جناب, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سورہ قصص کے جو مضامین بیان کیے گئے ان میں سے 3 مضامین یہ بھی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے توریت ملنے تک کے تفصیلی واقعات کا بیان, قیامت میں مشرکین اور ان کے شریکوں کی حالت کا بیان, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے واقعے کا بیان. عثمان ہادی سے بھی غلطی ہو گئی ہے. آگے بڑھیں گے. تابش آپ سے سوال یہ ہے, سورہ عنکبوت کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. نمبر 1, مسلمانوں کو سختیوں کے ذریعے آزمایا جائے گا. نمبر 2, والدین کے ساتھ حسن سلوک کی حد بیانی کی گئی. اور نمبر 3, اہل کتاب اور مشرکوں کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے. صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آئیے ایک اور سوال کرتے ہیں. ریڈی ہیں آپ سب؟ چلیں جی, حسنین امجد ایک بار پھر آپ کی باری ہے. سورہ روم کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. رومیوں کی ایرانوں سے مغلوب ہو کر پھر آنے کی غیبی خبر کا بیان, اللہ پاک کی قدرت کے نشانیوں کا بیان. شاباش. اسلامی دین فطرت اور اس سے ہٹنے والے فطرت سے ہٹنے والے ہیں. آپ کا جواب میں درست مانوں گا, لیکن تھوڑی سی غلطی ہے اس میں. میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتاتا چلوں کیا مضامین بیان کیے گئے سورہ روم کے اندر. رومیوں کے ایرانیوں سے مغلوب ہو کر پھر غالب آنے کی غیبی خبر کا بیان, اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں کا بیان, اور اسلام دین فطرت ہے اور اس سے ہٹنے والا فطرت سے ہٹنے والا ہے. جواب درست مانتے ہیں, 3 نمبر دیے جاتے ہیں. چلیں جی, اب باری ہے محمد دانیال آپ کی. بتائیے سورہ لقمان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضامین بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی 3 مضامین ہمیں بھی بتا دیجئے. حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرنا. نمبر 2, کفار کے قول و عمل میں تضاد کا بیان کرنا. نمبر 3, خاص 5 جنتی چیزیں جس کا غیبی علم صرف اللہ کو, جس کا ذاتی علم صرف اللہ کو ہے. خاص 5 غیبی چیزیں جس کا ذاتی علم صرف اللہ کو ہے. جواب درست مانتے ہوئے 3 نمبر دیے جاتے ہیں. باری آ گئی ہے ہمارے چھوٹے کنٹیسٹنٹ محمد عمر کی. آپ سے سوال ہے, سورہ سجدہ کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. نمبر 1, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے ثبوت کا بیان. ٹھیک ہے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر دلائل دیے گئے. نمبر 3, یہ بتایا گیا ہے کہ کفار اور مسلمانوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے ثبوت کا بیان, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل ذکر کیے گئے. یہ بتایا گیا کہ کفار اور مسلمانوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا. تینوں صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے محمد حسان کی. سورہ احزاب کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. سورہ احزاب کے کوئی 3 مضامین بیان کرنے ہیں. غزوہ احزاب ہوا تھا, یہ بھی میں آپ کو ہنٹ دے چکا ہوں. جلدی کریں گے. غزوہ احزاب کا بیان. ٹھیک ہے, آئیں مل کر کرتے ہیں. 5 4 3 2 1. چلیں جی, حسان بھائی نے ایک جواب دیا, وہ بھی گرتے پڑتے دیا. کوئی بات نہیں جناب, میں آپ کو بتاتا چلوں سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کے واقعے کا بیان ملتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا واقعہ بیان کیا گیا. مسلمانوں کو کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنے کا حکم بیان کیا گیا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے, 1 نمبر دیا جائے گا حسان بھائی کو. اب باری ہے عثمان ہادی کی. سورہ سبا کوئی 3 مضامین بتا دیجئے. سورہ سبا کے کوئی 3 مضامین. حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام. جی, اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا سوال میں بھی موجود ہے آپ کے. اور سبا کے واقعہ کا بیان. چلیں اگلا بتائیں. جی
اللہ ایک ہے، نہ وہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ آپ کا ایک جواب درست مانتے ہیں۔ سورہ سبا میں جو مضامین بیان کیے گئے ان میں سے 3 مضامین یہ ہیں: حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا والوں پر انعامات خداوندی کا بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے، کفار کو غور و فکر کرنے اور قبل قیامت ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ 1 نمبر عثمان ہادی کو بھی دیا جاتا ہے۔ باری ہے محمد تابش آپ کی، 5 پارے حفظ کر چکے ہیں۔ چلیں جناب، آپ سے سوال ہے، سورہ فاطر کے کوئی 3 مضامین بیان کریں۔ نمبر 1، کفار مکہ کے جھٹلانے پر حضور اکرم کو تسلی دی گئی۔ نمبر 2، شیطان کے دھوکہ دہی سے منع فرمایا۔ اللہ پاک کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے۔ کفار مکہ کے جھٹلانے پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، شیطان کے فریب اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ پاک کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے۔ جواب درست مانتے ہوئے 3 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پروگرام زیر و زبر کا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر بچوں نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ اسکور کارڈ آپ نے دیکھ لیا، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی جانب۔ لیکن اگلے راؤنڈ سے پہلے آپ دونوں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ اگلے راؤنڈ میں ہمارے پاس دینے کے لیے بھی نمبرز ہیں اور واپس لینے کے لیے بھی نمبرز ہیں۔ جو غلطی کرے گا اس سے ہم نمبر واپس لے لیں گے۔ 2 نمبر دیے جائیں گے صحیح جواب دینے پر، اور اگر کسی نے غلط جواب دیا تو اس سے واپس لے لیا جائے گا 1 نمبر۔ لہٰذا آپ لوگوں نے اپنا کانفیڈنس بھی لوز نہیں کرنا، نہ ہی اپنا دل چھوٹا کرنا ہے، بلکہ توجہ کے ساتھ شامل سلسلہ رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس راؤنڈ کے اختتام پر آپ سب سے آگے ہونے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ شروع کریں دوسرا راؤنڈ؟ چلیں جی، دوسرا راؤنڈ ہوگا ہمارا MCQs راؤنڈ۔ کون سا راؤنڈ ہوگا؟ MCQs میں آپ کو دیے جائیں گے 3 آپشنز، جس میں سے آپ نے تلاش کرنا ہے صحیح آپشن۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے صحیح آپشن کا انتخاب کر لیا تو آپ کو کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ 2 نمبر دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے غلط انتخاب کر لیا تو پھر آپ سے کتنے نمبر واپس لے لیے جائیں گے؟ 1 نمبر۔ شروع کریں؟ یس۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف۔ پہلا سوال حسنین امجد آپ سے، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے احکام بیان کیے؟ آپشن ہے آپ کے پاس روزے اور وضو کے احکام، آپشن نمبر 2 وضو اور تیمم کے احکام، آپشن نمبر 3 نماز اور زکوٰۃ کے احکام۔ 1 آپشن۔ آپشن نمبر 1، پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے۔ غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر واپس لیا جائے گا۔ چلیں جی، اب باری ہے محمد دانیال آپ کی۔ بتائیے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر ہے 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے احکام بیان کیے؟ پہلا آپشن آپ کے پاس ہے ناپاک چیزوں کا، آپشن نمبر 2 قربانی کے احکام، آپشن نمبر 3 حرام جانوروں کے بارے میں۔ حرام جانوروں کے احکام۔ حرام جانوروں کا بیان کیا گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ محمد عمر آپ کی۔ بتائیے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 لوگوں کا ذکر ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس مستحقین وراثت، مستحقین دولت، اور آپشن نمبر 3 مستحقین زکوٰۃ۔ مستحقین وراثت۔ آپ نے کہا مستحقین وراثت، غلطی ہو گئی ہے محمد عمر آپ سے بھی، کیونکہ صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 لوگوں کا ذکر ہوا، وہ لوگ تھے مستحقین زکوٰۃ۔ اب باری ہے محمد حسان آپ کی، جواب دیں گے؟ جی، کتنے % دیں گے؟ 100%۔ 100% دیں گے۔ چلیں جناب، بتائیے پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 282، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے احکام بیان کیے؟ آپشن ہے آپ کے پاس بازار کے احکام، آپشن نمبر 2 خریدار کے احکام، آپشن نمبر 3
قرض کے احکام. آپشن نمبر 1 آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 1 میں کیا تھا؟ سود کے احکام. آپ نے کہا سود کے احکام، جبکہ صحیح جواب تھا قرض کے احکام. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے محمد عثمان آپ کی. ریڈی ہیں آپ بھی؟ چلیں جی. پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا کفارے کا بیان کیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس قسم کے کفارے کا بیان. آپشن نمبر 2 روزے کے کفارے کا بیان. آپشن نمبر 3 نماز کے کفارے کا بیان. قسم کے کفارے کا بیان. چلیں جناب، ان کو لگتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے کفارے کا بیان کیا اور بالکل درست لگتا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب، باری ہے محمد تابش آپ کی. سوال یہ ہے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے شرعی احکام بیان کیے؟ آپشن ہے آپ کے پاس ایفاء عہد یعنی وعدہ پورا کرنے کے احکام. آپشن نمبر 2 کفارات کے شرعی احکام. اور آپشن نمبر 3 قصاص و دیت کے احکام. آپشن نمبر 1 آپ نے کہا وعدہ پورا کرنے کے احکام، جبکہ صحیح جواب ہے قصاص و دیت کے احکام. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے حسنین امجد آپ کی. ایک بار پھر ریڈی ہیں آپ؟ یس زور سے. یس. پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں کس چیز کے شرعی حکم کو بیان کیا گیا؟ آپشن ہے آپ کے پاس زینت. آپشن نمبر 2 حجاب یعنی پردہ. آپشن نمبر 3 عدت. آپشن نمبر 2. آپ نے جواب دیا حجاب اور بالکل درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے محمد دانیال ایک بار پھر آپ کی. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں بیان کیے گئے شرعی حکم کس مسئلے سے متعلق ہیں؟ آپشن نمبر 1 عدت. آپشن نمبر 2 طلاق. آپشن نمبر 3 وراثت. آپشن نمبر 1 آپ نے کہا آپشن نمبر 1 اور بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کی عدت کا بیان کیا ہے جن کے شوہر وفات پا جائیں تو ایسی خواتین کے لیے 4 مہینے اور 10 دن عدت میں بیٹھنے کا حکم ہے. صحیح جواب دے دیا ہے. اب باری ہے محمد عمر آپ کی. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں بیان کیے گئے مسائل کس عبادت سے متعلق ہیں؟ آپشن نمبر 1 نماز. آپشن نمبر 2 حج و عمرہ. آپشن نمبر 3 صدقہ و خیرات. آپشن نمبر 3 آپ نے تلاش کیا آپشن نمبر 3 یعنی صدقہ و خیرات. بالکل غلط جواب دیا ہے. صحیح آپشن ہے حج و عمرہ. غلطی ہو گئی ہے آپ سے. باری ہے ایک بار پھر محمد حسان آپ کی. بتائیے پارہ 26 سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں بدگمانی اور عیب تلاش کرنے کے علاوہ تیسری کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس غیبت. آپشن نمبر 2 جھوٹ. آپشن نمبر 3 حسد. آپشن 3 آپ نے کہا آپشن 3 یعنی حسد. جی ٹھیک ہے، جی صحیح جواب تھا غیبت کرنے والے. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے محمد عثمان آپ کی. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 میں کس بات کا حکم دیا گیا؟ آپشن نمبر 1 ہے دھوکہ نہ دینا. آپشن نمبر 2 ملاوٹ سے بچنا. آپشن نمبر 3 پورا ناپنے برابر تولنے والے. آپشن نمبر 3 آپ نے کہا آپشن نمبر 3 یعنی پورا ناپنے اور برابر تولنے کا اور صحیح آپشن تلاش کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے محمد تابش آپ کی. پروگرام زیر و زبر راؤنڈ 2 آخری سوال. پارہ 30 سورہ کوثر آیت نمبر 2 میں کس بات کا حکم دیا گیا؟ آپشن نمبر 1 حج کرنے زکوٰۃ دینے. آپشن نمبر 2 نماز پڑھنے قربانی کرنے. آپشن نمبر 3 قرآن پاک پڑھنے. آپشن نمبر 3 آپ نے کہا آپشن نمبر 3 یعنی قرآن پاک پڑھنے. نحر کسے کہتے ہیں؟ قربانی. ہاں تھوڑا سا اگر غور سے جواب دیں تو جواب درست ہو سکتا ہے. غلطی ہو گئی ہے. صحیح آپشن تھا نماز پڑھنے قربانی کرنے کا حکم بیان کیا گیا. غلطی ہو گئی ہے جناب. آئیے بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہمارا اسکور کارڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. زیر و زبر زیر و زبر. حسنین امجد نے اس راؤنڈ میں حاصل کیا ہے صرف 1 نمبر اور آپ کے ٹوٹل نمبر ہو گئے 7. دانیال نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 4 نمبر. ٹوٹل نمبر ہو گئے 10. عمر نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں
-2 اور آپ کا ٹوٹل رہ گیا 4 نمبر. محمد حسان نے حاصل کیا ہے اس راؤنڈ میں -2. آپ کے پاس نمبر بچ گئے -1. پہلے ہی 1 تھا, 2 مائنس کر چکے تو اب -1 میں آ چکے ہیں. عثمان ہادی, ویری گڈ, ویری ویل, ماشاءاللہ, بہت امپروو کیا. اس راؤنڈ میں آپ نے حاصل کیے ہیں 4 نمبر اور آپ کا مجموعی سکور ہو چکا ہے اس وقت 5 نمبر. تابش نے اس راؤنڈ میں 2 غلطیاں کر کے 2 نمبر ہمیں واپس لوٹا دیے ہیں. 6 نمبر پہلے ان کے پاس تھے, اب رہ گئے ان کے پاس 4 نمبر. مگر دل چھوٹا نہیں کرنا, نہ ہی اپنے آپ کو ڈی مورلائز کرنا ہے, بلکہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, چونکہ اب ہمارا تیسرا راؤنڈ مگر خطرناک راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے. مجلس نے اس راؤنڈ کے لیے بڑا خطرناک فیصلہ کیا ہے. ایک تو فیصلہ یہ ہے کہ بزر راؤنڈ ہے. یہ کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. اور آپ کو پتا ہے مدنی چینل کی مجلس نے بزر کیسی لگائی ہے؟ ایک وقت میں ایک ہی بچہ بزر پریس کر سکتا ہے. اگر آپ 6 میں سے جس نے سب سے پہلے بزر پریس کی اسی کی بزر پریس ہوگی, وہی بزر بیپ کرے گی, ادروائز دوسرے بچے کی بزر بیپ نہیں کرے گی. اگر آپ نے بزر پریس کی, ہمارے کیمرے نے فوکس نہیں کیا ہوگا, اور اگر آپ نے بٹن سے ہاتھ ہٹا لیا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا بچہ آپ کی بول کو کیچ کر لے اور اس کی بزر بیپ کر جائے. لہٰذا اگر آپ کی بزر سب سے پہلے بیپ کی ہے تو آپ نے بزر کو نہیں چھوڑنا اور باقی بچوں نے اس کے بعد بزر کو نہیں دبانا اگر ایک کی بیپ ہو گئی تو. دوسری جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا اور بزر پریس کر دی تو آپ کے 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ سوال کمپلیٹ سننے کے بعد آپ نے بزر پریس کرنی ہے. چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے بچوں, آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ زیر و زبر کا تیسرا راؤنڈ. آج ہم نے بات کرنی ہے قرآن پاک کی سورتوں کی. جی ہاں پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے قرآن پاک کی سورتوں کے نام کئی بار سنے ہوں گے, مگر آج ہم آپ کو بتائیں گے, ہمارے کنٹیسٹنٹ آپ کو بتائیں گے کہ ان سورتوں کے میننگز کیا ہیں اور انہیں اردو میں کیا کہا جاتا ہے. چلیں جناب شروع کریں. یس. سورہ نساء کا معنی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کس پارے میں موجود ہے. جی محمد دانیال جواب دیں گے. عورتیں پارہ 4. آپ نے کہا سورہ نساء کا معنی ہے عورتیں اور یہ قرآن پاک کے 4تھے پارے میں موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی اگلا سوال, سورہ انعام کا معنی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ سورت قرآن پاک کے کس پارے سے شروع ہو رہی ہے. محمد دانیال نے سوال کمپلیٹ ہونے سے پہلے بزر پریس کر دی ہے. 2 نمبر واپس لے لیے جائیں گے. مجلس کا فیصلہ ہے, خطرناک فیصلہ ہے, مگر اسی لیے فیصلہ ہے کہ سوال کو کمپلیٹ سننا ہے. 2 نمبر محمد دانیال کے مائنس کیے جائیں گے. اگلا سوال, سورہ اعراف کے معنی بتائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ قرآن پاک کے کس پارہ سے شروع ہو رہی ہے. حسنین امجد. پہاڑی غار پارہ نمبر 15. آپ نے کہا پہاڑی غار پارہ نمبر 15. میں نے سوال کیا تھا سورہ اعراف کا, جبکہ درست جواب ہے بلند جگہ اور یہ قرآن پاک کے 8ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. اگلا سوال, سورہ انفال معنی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ قرآن پاک کے کس پارہ سے شروع ہوتی ہے. جی سورہ انفال کے معنی غنیمت کا مال پارہ 9. آپ نے کہا سورہ انفال کا معنی ہے غنیمت کا مال پارہ نمبر 9, مگر آپ نے جو جواب دیا ہے کیا لگتا ہے درست دیا ہے یا غلط دیا ہے؟ درست. پکا کتنے % لگتا ہے کہ درست دیا ہے؟ 95%. 95% لگتا ہے, مگر 100% جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال, سورہ رعد کا معنی بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ رعد کس پارے سے شروع ہو رہی ہے. حسنین امجد. بادلوں میں پیدا ہونے والی گرج پارہ نمبر 13. آپ نے کہا سورہ رعد کا معنی ہے بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج اور پارہ بتایا 13. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال, مدنی چینل کے ناظرین بتائیے بنی اسرائیل. کئی بار مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی لفظ بنی اسرائیل سنا ہوگا, مگر آج سن لیجئے بنی اسرائیل کا معنی کیا ہے اور سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کے کس پارے سے شروع ہو رہی ہے. حسنین امجد. بنی اولاد اسرائیل اللہ پاک کا بندہ پارہ نمبر 15.
بنی اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور آپ علی نبینا علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب، بنی اسرائیل کا مطلب بھی صحیح بتایا، پارا بھی صحیح بتایا. اگلے سوال کے لیے آپ سب ریڈی ہیں؟ یس. آپ کے ہاتھ کہاں پر ہیں؟ بزر پہ. بزر پر ہیں. چلیں جناب، لیکن بزر کب بجانی ہے؟ سوال ختم ہونے کے بعد. سوال سننے کے بعد بزر پریس کرنی ہے. آپ نے بتانا ہے سورہ کہف کے معنی کیا ہیں اور سورہ کہف قرآن پاک کے کس پارہ سے شروع ہو رہی ہے؟ محمد تابش. سورہ کہف کے معنی ہے پہاڑی غار اور وہ 15ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے. سورہ کہف کے معنی ہے پہاڑی یا غار، پارہ 15 سے شروع ہوتی ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جی، اگلا سوال. وہ سورت کا نام بتانا ہے جس کا معنی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خوبصورت ترین نام، اور وہ کون سے پارے میں موجود ہے؟ محمد عثمان ہادی. سورہ طٰہٰ. آپ نے کہا سورہ طٰہٰ. پارہ بتائیے. پارہ نمبر 16. پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام. جواب بالکل درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال. سورہ مجادلہ کا معنی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ قرآن پاک کے کس پارہ سے سورہ مجادلہ کا آغاز ہوتا ہے؟ محمد عثمان ہادی. مجادلہ کے معنی ہیں بحث کرنے والی عورت. پارہ نمبر 28. مجادلہ کے معنی ہے بحث کرنے والی عورت. پارہ نمبر 28 سے آغاز ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، اس سورت کا نام بتائیں جس کا معنی بنتا ہے بنانے والا. پارہ بھی بتانا ہے. حسنین امجد. فاتر. آپ کا جواب ہے فاطر، سورہ فاطر. ٹھیک ہے، یہ بتائیں پارہ کون سا ہے؟ پارہ نمبر 22. کیوں لگتا ہے کہ فاطر بنانے والے کو ہی کہا جاتا ہے؟ یاد کیا تھا. کیونکہ آپ نے یاد کیا تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. پروگرام زیر و زبر راؤنڈ 3 کا 10واں سوال. سورہ شورا قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یس. بتائیے شورا کا معنی کیا ہے اور اس کا آغاز قرآن پاک کے کس پارہ سے ہوتا ہے؟ محمد تابش. شورا کا مطلب ہے مشہور اور وہ 25ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے. آپ نے کہا شورا کا معنی ہے مشہور. پارہ نمبر 25. پارہ تو بالکل درست بتایا ہے، مگر شورا کا مطلب مشہور نہیں، مشورہ ہے. مجلس فیصلہ کرے. 2 نمبر دیے جائیں گے، 1 نمبر دیا جائے گا یا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. مجلس کا فیصلہ یہ ہے. سورہ شورا جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ پارہ بالکل درست بتایا ہے، اس لیے 1 نمبر دیا جاتا ہے. چلیں جناب، وہ سورت کا نام بتائیے جس کا معنی ہے کئی گروہ، اور یہ بھی ساتھ بتانا ہے کہ قرآن پاک کے کس پارے سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے. جی. سورہ زمر. پارہ 23. آپ نے کہا سورہ زمر. پارہ نمبر 23. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال کریں. یس. چلیں جی، بتائیے سورہ نجم قرآن پاک کے کس پارہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ عثمان ہادی، آپ کی بزر کے ساتھ ایسی کیا دوستی ہے کہ آپ کی بزر زیادہ پریس ہو رہی ہے؟ میں سب سے پہلے بزر دباتا ہوں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے سب سے پہلے بزر پریس کرتے ہیں. چلیں جناب، جواب دے دیجئے. سورہ نجم کے معنی ہیں ستارہ اور پارہ نمبر ہے 27. آپ نے کہا سورہ نجم کا معنی ہے ستارہ اور پارہ نمبر بتایا 27. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سلسلہ زیر و زبر کا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے آپ کو بتاتے ہیں ہمارا اسکور کارڈ ہمیں کیا بتاتا ہے اور وہ کون سے 2 پارٹیسپینٹس ہیں جو ہم سے اس راؤنڈ کے اختتام پر رخصت ہونے جا رہے ہیں. زیر و زبر زیر و زبر. جی، حسنین امجد نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 5 نمبر اور آپ کے ٹوٹل نمبر ہو گئے 12. دانیال کے پہلے راؤنڈ میں تھے 6 نمبر، دوسرے راؤنڈ میں دانیال نے حاصل کیے تھے 4 نمبر اور آپ ہمارے پروگرام کے سب سے ٹاپ اسکورر تھے 10 نمبرز کے ساتھ. اس راؤنڈ میں دانیال نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. دانیال ہمارے ساتھ 10 نمبر کے ساتھ موجود ہیں. عمر ہمارے ساتھ 6 نمبر کے ساتھ موجود تھے. پہلے راؤنڈ میں آپ نے کتنے نمبر لیے تھے؟ 6 نمبر. دوسرے راؤنڈ میں 2 نمبر مائنس کروا دیے. ٹوٹل دوسرے راؤنڈ کے اختتام تک ان کا اسکور پہنچ چکا تھا 4 نمبر، مگر اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیے. عمر ہمارے ساتھ اس وقت بھی 4 نمبر کے ساتھ موجود ہیں
اور حسان آپ نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں کوئی نمبر نہیں، اور پہلے راؤنڈ میں آپ کے پاس تھے 1 نمبر، دوسرے راؤنڈ میں آپ نے 2 نمبر مائنس کر لیے. آپ ہمارے ساتھ اس راؤنڈ کے اختتام کے بعد بھی -1 کی پوزیشن پر موجود ہیں. راؤنڈ 3 میں حاصل کیے ہیں عثمان نے 10 نمبر. پچھلا اسکور عثمان کا تھا 5، اور اب عثمان تیسرے راؤنڈ کے اختتام پر 15 نمبر کے ساتھ موجود ہیں. تابش نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 3 نمبر. پچھلے راؤنڈ کے اختتام پر آپ کے پاس 4 کا اسکور تھا، ٹوٹل آپ کا اسکور ہو گیا 7. جو 2 بچے ریڈ زون میں پہنچ چکے ہیں وہ ہیں محمد حسان اور محمد عمر. دونوں سے درخواست کریں گے، آئیں بیٹا، آپ ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے. آپ کے لیے مجلس نے اسپیشل کرسیاں تیار کر کے رکھی ہیں. آپ دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا، آپ دونوں کا جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، آپ دونوں کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. چوتھا راؤنڈ، مگر بہت خوبصورت راؤنڈ. اس راؤنڈ میں ہم اپنے بچوں کو دیا کرتے ہیں فلپ کارڈ جس پر تحریر ہوتا ہے صحیح یا غلط. آپ نے جواب دینا ہے بول کر نہیں بلکہ دکھا کر. پوچھا جانے والا سوال بڑے ہی دھیان سے آپ نے سننا ہے اور جواب آپ نے صحیح یا غلط کی صورت میں دینا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ چاروں نے ایک ساتھ صحیح جواب دیا تو آپ چاروں کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور اگر کسی نے غلطی کی اس کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. بڑے ہی دھیان سے سوال سنیے گا کیونکہ کنفیوز کرنے والے سوالات بھی مجلس شامل کیا کرتی ہے. چلیں بڑھتے ہیں چوتھے راؤنڈ کی طرف. پہلا سوال سورہ نور کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور ذکر کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں. 3 بچوں نے کہا صحیح اور 1 بچے نے محمد دانیال نے کہا غلط. تینوں بچوں کو 1 نمبر دیے جائیں گے. اگلا سوال سورہ فتح 27ویں پارے میں ہے. سب نے کہا غلط اور بالکل درست جواب دیا کیونکہ سورہ فتح 26ویں پارے میں ہے. چاروں کے چاروں نے صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا. اگلا سوال بہت خوبصورت سوال. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی. اس میں درمیانی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے. تینوں نے کہا صحیح، 1 نے کہا غلط، جبکہ جس نے کہا صحیح اس نے جواب دیا صحیح اور جس نے کہا غلط اس سے غلطی ہو گئی ہے. جناب 1 نمبر محمد دانیال کے اسکور سے واپس لیا جائے گا. باقی تینوں کنٹیسٹنٹ کے اکاؤنٹ میں 1 نمبر بڑھا دیا جائے گا. اگلا سوال تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے. سب نے کہا غلط اور بالکل صحیح ڈیسیجن لیا کیونکہ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. چاروں کو نمبر دیے جائیں گے جناب. چلیں جی باری ہے اگلے سوال کی. اگلا سوال کر لیا جائے. جی نمل کا معنی ہے چونٹی، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چونٹی کا واقعہ بیان کیا ہے. سب نے کہا صحیح اور صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال سورہ رحمان قرآن مجید فرقان حمید کی 55 نمبر کی سورت ہے اور اس سورت میں 78 آیتیں ہیں. 3 بچوں نے کہا غلط، 1 نے کہا صحیح. جس نے ڈیسیجن لیا ہے صحیح اس نے کہا ہے بالکل درست. صحیح جواب دے کر آپ نے 1 نمبر حاصل کیا ہے. باقی 3 بچوں سے غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر واپس لیا جائے گا. جناب باری ہے اگلے سوال کی. قرآن پاک کی 8ویں منزل 25ویں پارے سے شروع نہیں ہوتی. 3 نے کہا صحیح، 1 نے کہا غلط اور بالکل غلط کہا کیونکہ قرآن پاک میں ہوتی ہی 7 منزلیں ہیں. قرآن پاک میں جب 8ویں منزل ہے ہی نہیں تو اس کے شروع ہونے یا اختتام ہونے کا کس طریقے سے ذکر کیا جا سکتا ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. محمد عثمان کا 1 نمبر واپس لیا جائے گا. باقی تینوں بچوں کو 1 نمبر دیا جائے گا. جناب اگلا سوال سورہ ملک کی آیت نمبر 51 نظر بد سے حفاظت کے لیے مفید ہے. 3 بچوں نے فیصلہ لیا غلط اور بالکل غلط کہنے والوں نے صحیح ڈیسیجن لیا کیونکہ قرآن پاک کی سورہ ملک میں ٹوٹل 30 آیتیں ہیں، 51ویں آیت ہے ہی نہیں. تو کس طریقے سے وہ نظر بد سے حفاظت کے لیے مفید یا مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ غلطی ہو گئی ہے. ایک بار پھر محمد عثمان سے نمبر واپس لیا جائے گا. باقی تینوں بچوں کو 1 نمبر دیا جائے گا.
اگلا سوال، قیامت کا ایک نام تغابن بھی ہے، صحیح یا غلط؟ جلدی کہیں گے۔ 3 بچوں نے کہا صحیح، ایک نے کہا غلط۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، قیامت کا ایک نام تغابن بھی ہے۔ 3 بچوں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا اور محمد دانیال آپ کے اکاؤنٹ سے 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، سورہ شورا عین سین قاف سے شروع ہوتی ہے۔ سب نے ڈیسیجن لیا غلط اور بالکل صحیح ڈیسیجن لیا، کیونکہ سورہ شورا حامیم عین سین قاف سے آغاز ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اگلا سوال، 25ویں پارے میں 5 سورتیں نہیں ہیں۔ جی ہاں، 25ویں پارے میں 5 سورتیں نہیں بلکہ 4 سورتیں ہیں۔ جنہوں نے غلط ڈیسیجن لیا ان سے غلطی ہو گئی، ان کے اکاؤنٹ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا، اور جنہوں نے دکھایا تھا صحیح ان کو 1 نمبر دے دیا جائے گا۔ آخری سوال، مشہور قرآنی دعا رب اشرح لی صدری 16ویں پارے میں ہے۔ سب نے کہا صحیح اور بالکل کہا صحیح، کیونکہ رب اشرح لی صدری یہ قرآن پاک کی مشہور دعا 16ویں پارے میں ہے۔ چاروں کے چاروں کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں راؤنڈ 4 کے اختتام کے بعد اسکور کارڈ کی جانب۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ پیارے بچوں، سلسلہ زیر و زبر ویری انٹرسٹنگ موڈ پر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت 2 کنٹیسٹنٹ ایسے ہیں کہ جن کے درمیان ٹائی ہو چکا ہے۔ وہ 2 کون ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ ہیں ہمارے عثمان بھائی اور تابش بھائی۔ اب ان دونوں کے درمیان ہم کریں گے اگلا سوال۔ اس سوال کا جواب صرف یہ 2 بچے دیں گے، باقی آپ دونوں نے کوئی جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد باری آئے گی ان 2 ناموں کی کہ جن 2 ناموں نے ہم سے جدا ہونا ہے۔ پروگرام زیر و زبر کا انٹرسٹنگ موڈ۔ سوال ہے 2 بچوں سے، بتائیے قرآن پاک کی مشہور دعا رب زدنی علما 16ویں پارے میں ہے۔ دونوں نے کہا صحیح، دونوں نے صحیح جواب دے کر ایک بار 1 نمبر اور حاصل کر لیے ہیں۔ چوتھا راؤنڈ، ایک بار دونوں بچوں کے درمیان ٹائی ہو چکا ہے، مجبوراً ہمیں اگلا سوال بھی کرنا ہوگا۔ سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ انبلیویبل، ایک بار دونوں نے پھر صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ ہمارے پاس سوالات ختم ہو چکے ہیں، مگر یہ دونوں زیر ہونے کے لیے دونوں میں سے کوئی تیار نہیں۔ اب مجلس نے فیصلہ یہ کیا ہے، اگلا جو سوال ہوگا وہ بزر پر کیا جائے گا۔ جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا وہی جواب دینے کا حقدار ہوگا، اور جواب فیصلہ کرے گا کہ ان دونوں میں سے کون زبر رہا اور کون ہو گیا زیر۔ جو زبر رہے گا وہی ہمارے 5ویں راؤنڈ میں پہنچ جائے گا، اور جو زیر ہو گیا اس سے ہمیں معذرت لینی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام زیر و زبر کے انٹرسٹنگ موڈ پر اگلے سوال کی طرف۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس قرآن پاک پڑھنے کا، آپشن نمبر 2 روزہ رکھنے تہجد پڑھنے کا، آپشن نمبر 3 نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کا۔ محمد تابش نے سب سے پہلے بزر پریس کر کے جواب دینے کے لیے پوزیشن لے لی ہے۔ جی محمد تابش، جواب دیں گے بیٹا؟ آپشن نمبر 3 نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے۔ آپ نے کہا نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا، بالکل صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ محمد تابش آگے کی جانب بڑھتے ہوئے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ محمد عثمان نے بھی بہت زبردست پارٹیسپیٹ کیا۔ یقیناً آپ کی بہترین کارکردگی آپ کو پیچھے سے آگے لے آئی اور آپ نے بھرپور مقابلہ کیا۔ محمد تابش کے صحیح جواب کے بعد آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ جی اسکور کارڈ آپ کی اسکرین پر۔ محمد تابش پہلے ہی ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، ٹوٹل نمبر حاصل کیے ہیں 22۔ تابش کے برابر میں موجود ہیں محمد عثمان، بھرپور مقابلہ کیا، زیر ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر بزر راؤنڈ نے فیصلہ کر دیا۔ محمد عثمان نے حاصل کیے ہیں 21 نمبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھرپور مقابلہ کیا، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں اگلا خوش نصیب بچہ جس نے 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے، اس کا نام ہے حسنین امجد۔ حسنین امجد نے 22 نمبر حاصل کیے ہیں۔ 22 نمبر کے ساتھ حسنین امجد موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور امیزنگ بات آپ کو بتاتا چلوں، 5ویں راؤنڈ میں جو 2 بچوں نے کوالیفائی کیا ہے دونوں 22 نمبر کے ساتھ موجود ہیں، یعنی دونوں کے درمیان زبردست قسم کا مقابلہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 5ویں راؤنڈ کا اختتام ہمیں اپنے ونر سے ملاقات کروائے گا
اور ہمارے آج کے پروگرام کے ونر کون ہیں. آپ دونوں بچے ریڈ زون میں تشریف لائیں گے, محمد دانیال اور محمد عثمان. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ جوابات دیے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے 5ویں راؤنڈ کی طرف. زیر و زبر 5ویں راؤنڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کے لیے سرپرائز ہے محمد تابش. میں آپ کی بات آپ کے پیارے سے والد صاحب سے کروانا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. الحمدللہ اس وقت مدنی چینل کا سلسلہ زیر و زبر مدنی چینل کی اسکرین پر جاری و ساری ہے, اور آپ کے پیارے بیٹے تابش رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی بہت ساری دعائیں آپ کے بچے کے لیے اس وقت بہت ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب کرے. بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے, آپ کو دین کا عالم بنائے, باعمل حافظ بنائے, باعمل عامل بنائے, مفتی بنائے. یقیناً ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں. آپ اپنے والد سے کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ پپا آپ سے صرف دعاؤں کی درخواست ہے, آپ دعا کیجیے گا کہ یہ فائنل راؤنڈ بھی میں جیت جاؤں. ابھی تک تو جیتتا آ رہا ہوں, اللہ کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے دعا کرنا کہ یہ راؤنڈ بھی جیت جاؤں. بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں, آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, اور اسی طرح آپ کو والدین کا فرما بردار بنا کے رکھے. بہت پیاری دعا کی آپ نے, اللہ آپ کو کروڑوں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ہم نے بات کروائی محمد تابش کو اپنے والد سے. حسنین رضا کیا چاہتے ہیں, آپ بھی اپنے والد سے بات کریں گے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین, امجد صاحب حسنین بھائی کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کو یہ خوشخبری بتاتا چلوں کہ آپ کے صاحبزادے اس وقت مدنی چینل کے پروگرام زیر و زبر کے راؤنڈ 5 یعنی فائنل راؤنڈ تک پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو کامیاب کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت دعا آپ نے دی. دنیا کے لیے بھی دعا کی, آخرت کے لیے بھی دعا کی. ان کی والدہ سے بھی کہیے گا کہ ان کے لیے دعا کریں. جی جی بالکل انشاءاللہ. بیٹا آپ والد صاحب سے کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بیٹا آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. بالکل بیٹا, میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں اور تیری والدہ کی بھی دعا تیرے ساتھ ہے. انشاءاللہ اس دفعہ تو ضرور کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جناب, دونوں بچوں نے اپنے اپنے والد صاحب سے بات کر لی. دونوں پر امید ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, زبر ہوں گے. زیر ہونے میں دونوں کا انٹرسٹ نہیں ہے, مگر کسی نہ کسی نے زیر ہونا ہی ہوگا. آئیے چلتے ہیں, بڑھتے ہیں ہمارے آخری فیصلہ کن 5ویں راؤنڈ کی جانب. مگر بہت ہی خوبصورت راؤنڈ, یہ راؤنڈ ہوتا ہے پکٹوریل راؤنڈ. اس راؤنڈ میں ہم آپ کو دکھائیں گے تصویر. اس تصویر کے بارے میں آپ نے بتانا ہوگا کہ اس تصویر کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پر کیا ہے. آئیے چلتے ہیں, شروع کرتے ہیں 5واں راؤنڈ. پہلا سوال مدنی چینل کی اسکرین پر. بتائیے اس چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہاں پر فرمایا ہے. پارہ بھی بتائیے, سورت بھی بتائیے, آیت بھی بتائیے, چیز بھی بتائیے. محمد تابش. اسے مرجان کہتے ہیں اور اس کا ذکر پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 70 آیت نمبر 58 میں آیا ہے. یاقوت اور مرجان, اسے یاقوت اور مرجان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قیمتی پتھر ہوتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 27ویں پارے کی سورہ رحمان اور آیت نمبر 58 میں کیا ہے. بالکل صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. چلیں جی, اگلا سوال, آخری مرحلہ, آخری راؤنڈ, 5واں راؤنڈ. اگلا سوال مدنی چینل کی اسکرین پر. محمد تابش نے ایک بار پھر بزر پریس کر دی ہے. بتائیے اس بات کا ذکر قرآن پاک نے کس پارہ, کس سورت اور کس آیت میں فرمایا ہے؟ اسے قید خانہ کہتے ہیں اور اس کا ذکر سورہ پارہ 12 سورہ یوسف میں آیت نمبر 39 میں فرمایا. صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. برابر محمد تابش اپنے اسکور میں اضافہ کرتے ہوئے 1 اور نمبر کا اضافہ کر لیا ہے. اگلا سوال ایک بار پھر مدنی چینل کی اسکرین پر. جی اس بار بزر پریس کی ہے حسنین امجد نے. بتائیے لوہے کے تختے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے کس پارہ کی, کس سورت اور کس آیت میں ارشاد فرمایا ہے؟ لوہے کے تختے کا ذکر پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 96 میں ہے. اللہ اکبر, آپ نے کہا لوہے کے تختوں کا ذکر پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 96 میں ہے. اللہ اکبر. حسنین کیا لگتا ہے جو جواب دیا ہے درست دیا یا نہیں دیا؟ درست نہیں دیا.
مگر آپ کو بالکل غلط لگتا ہے کیونکہ تینوں چیزیں صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے. اللہ اکبر. حسنین نے بھی 1 نمبر کا اضافہ اپنے اسکور میں کر لیا ہے. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی اسکرین پر. ایک بار پھر حسنین نے بزر پریس کی ہے. بتائیے سونے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں ارشاد فرمایا ہے؟ سونے کا ذکر پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں ہے. سونے کا ذکر پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں کیا ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. ایک بار پھر مقابلہ برابر ہو چکا ہے. دونوں کا اسکور برابر چل رہا ہے. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی اسکرین پر. اللہ اکبر. اس بار بھی بزر پریس کی ہے حسنین امجد نے. یہ کیا چیز یہ تو بتائیے. چاندنی. چاندنی نہیں بھائی یہ چاندی ہے. چاندی کا بتائیے. چاندی کا ذکر پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں ہے. اللہ اکبر. چاندنی کا نہیں چاندی کا ذکر پوچھا تھا آپ نے کہہ دیا پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور بالکل صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. حسنین امجد ایک بار پھر مقابلے میں آگے بڑھتے ہوئے. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی اسکرین پر. اس بار محمد تابش نے بزر پریس کی ہے. بتائیے محمد تابش. یہ محل ہے. بتائیے محمد تابش محل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں ارشاد فرمایا ہے؟ سورہ محل. نہیں جناب یہاں پر محمد تابش سے غلطی ہو گئی ہے. اپنا 1 نمبر مائنس کروائیں گے. محل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 74 میں کیا ہے. غلطی ہو گئی آپ سے. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی اسکرین پر. جی اس بار بزر پریس کی ہے حسنین امجد نے. قبر کا ذکر پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں ہے. قبر کا ذکر پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین. جی پہلے تو یہ چیز بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ مشک. بتائیے اس بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں ارشاد فرمایا ہے؟ پارہ 30 سورہ مطففین آیت 26. پارہ 30 سورہ مطففین آیت نمبر 26. جواب درست دے دیا ہے. ایک بار پھر اسکور میں اضافہ کیا ہے محمد تابش نے. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین. اس بار بزر پریس کی ہے تابش نے. بتانا یہ ہے کہ اس بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس پارہ کس سورت اور کس آیت میں ارشاد فرمایا ہے؟ اس کو دعا کہتے ہیں اور اس کا ذکر اللہ پاک نے 8ویں پارے سورہ آراف آیت نمبر 91 میں فرمایا. آپ نے کہا 8واں پارہ سورہ آراف آیت نمبر 91. کتنے % لگتا ہے کہ یہ سوال کا جواب آپ نے درست دیا ہے؟ 75. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل غلط دے دیا ہے. اللہ اکبر. دھواں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 25 سورہ دخان آیت نمبر 10 میں کیا ہے. غلطی ہو گئی ہے محمد تابش سے. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آخری سوال فیصلہ کن سوال آپ کی اسکرین پر. جی بتائیے جھاڑو کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں ارشاد فرمایا ہے؟ سورہ دخان 25واں پارہ آیت نمبر 13. آپ نے کہا 25واں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 13. اللہ اکبر. جب آپ کو جواب نہیں آتا تو بزر پریس کیوں کرتے ہیں؟ غلطی ہو گئی ہے محمد تابش سے. صحیح جواب یہ ہے جھاڑو کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 44 میں کیا ہے. بہت ہی خوبصورت پروگرام. آج کا پروگرام بہت ہی زبردست قسم کا مقابلہ خیز پروگرام تھا. دونوں بچوں نے بھرپور مقابلہ کیا. آئیے چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو اسکور کارڈ. لیکن اسکور کارڈ دکھانے سے پہلے آپ دونوں میرے پاس آ جائیں گے. آپ بھی میرے پاس تشریف لائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی زبردست اور مقابلہ خیز یہ پروگرام رہا. کوئی بچہ زیر ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. مگر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس کی کارکردگی بیٹر رہی اور کون ہمارے اس پروگرام کا زبر قرار پایا ہے. آئیے اسکور بورڈ کی طرف. زیرو زبر پروگرام زیرو زبر کے ونر قرار پائے ہیں محمد حسنین امجد. اللہ اکبر. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. کیا لگتا ہے
آپ کے والدین کی دعا کام آئی ہے یا آپ کی تیاری؟ والدین کی دعا. جی ہاں، کبھی بھی اپنی عقل اور ہوشیاری پر ناز نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے کرم اور والدین کی دعا کا آسرا ہمیشہ اپنے شامل حال رکھنا چاہیے. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے مزید امتحانات میں بھی کامیابی عطا فرمائے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ بھرپور مقابلہ کیا اور بہت زبردست قسم سے آپ بھی آگے لے کر چلے. آپ دونوں کے لیے مجلس نے بڑے ہی خوبصورت تحائف تیار کیے ہیں. اس بار بڑا ہی زبردست اور خوبصورت تحفہ آپ کے لیے مجلس نے تیار کیا ہے کیش کی صورت میں. آپ کو کیش پرائز دیا جاتا ہے. محمد تابش کے لیے بھی بڑا ہی خوبصورت تحفہ. چلیں جناب، آپ چاروں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. مجلس نے آپ کے لیے بھی تحائف تیار کیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کیسا لگا؟ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مزید کیا اس پروگرام میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور ٹیکسٹ کیجئے، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے. اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہماری مجلس سے رابطہ کیجئے. ہو سکتا ہے کہ اگلے کنٹیسٹنٹ میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا جائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.